अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस्लाम हमें दुनिया जीने का तरीका सिखाता है, सिर्फ आखिरत नहीं, क्योंकि इस्लाम और मॉडर्न आजकल के ज़माने में अगर हम इस्लाम को लेके चलें, जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ पे दीन और दुनिया का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम हर चीज़ जब हम लोगों में बैठते हैं हमें सुनने को तो मिलती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से लेके चलना, बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। मॉडर्न लाइफ, आजकल के मॉडर्न ज़माने में इस्लाम को साथ लेके चलना एक आपके लिए समझ लें कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतनी चीज़ों के लिए आप इतनी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं और बहुत सी जगह हैं जहां आप गुमराह भी हो जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। अगर हम जेनज़ीज़ की बात करें और नए जो जनरेशन जेनज़ीज़ है, उनके लिए इस्लाम को समझना हमारे दौर में फिर भी होता था। हमारे पास कोई ऐसे ओकेजन्स आते थे जहां हमें बताया जाता था, हमारे स्कूल्स में बताया जाता था कि आज शब बारात है, आज शब मिराज है, आज इस चीज़ के लिए छुट्टी है, इस दिन क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हमें बताई जाती थी। लेकिन अब लोगों को, बच्चों को ये तो पता है कि कल छुट्टी है, लेकिन क्यों छुट्टी है ये नहीं पता। इसी तरह नमाज, रोज़ा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है चैलेंजिंग हो गया। हालांकि ये बात अजीब है क्योंकि नमाज रोज़े के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन वही बात है कि हम बहुत चीज़ों से एक्सपोज हैं। तो आज के इन दिस टाइम एंड एज, हाउ टू बैलेंस बोथ द वर्ल्ड्स, दुनिया भी दीन भी, कहते ना दीन भी रखो दुनिया भी रखो, लेकिन उसको बैलेंस रखें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही आबे से बाहर हो जाएं और आप बिल्कुल ही इतने वो हो जाएं कि आप हर चीज़ में लोगों को ऐसे आके, कहते हैं ना, अगर आप किसी को समझाना भी चाहते हैं दीन के बारे में, उसका भी एक तरीका है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था कि वो प्रेशराइज़ करना, इस्लाम की तरफ लाना या इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना। ज़रूरी नहीं कि आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है। आप देखें सूफ़ीज़म में भी यही होता है कि आप समझते हैं कि आराम आराम से आप स्प्रेड करें, आप बताएं इसके बारे में, इस्लाम के बारे में, लेकिन एक तरीके से मॉडेस्ट होके उसको समझ के। हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स मौजूद हैं जो बेहतर आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है आयशा बिलाल जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? और हमारे साथ हैं सरवत आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक जो कि वो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और फ्राइडे के लिए जैसे आप लोग, मैं आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हुई होती हूँ कि आज मुझे नई नई चीज़ें पता चलेंगी। और मुझे लगता है मेरे लिए इन दिस टाइम एंड एज, इस मॉडर्न दौर में, खैर मॉडर्न हमने ख़ुद भी बनाया हुआ है, लेकिन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना कितना, आयशा, ये चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो आयशा, आप एक एज अ स्कॉलर, क्योंकि दुनिया भी देखनी है और स्कॉलर्स तो, मैंने याद है आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नेल पॉलिश भी लगा लें तो वो भी मुश्किल हो जाती है। आयशा, आपके थोड़े माइक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं सरवत आपा के सामने पहले क्वेश्चन रखती हूँ कि सरवत आप कैसे बैलेंस करके चलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा शुमार एक ऐसी जनरेशन से है कि जिसमें ख़वातीन जो हैं ड्राइविंग भी करती हैं, घर में सालन रोटी भी पकाती हैं और उसके अलावा टीवी शोज़ पर, लाइव टीवी शोज़ में भी बैठी हुई हैं। तो यकीनन हमको दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मामलात और हालात हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। और आपकी वो बात बहुत अच्छी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार यानी दूसरे को काफिर करार दे देना और दूसरे को ज़बरदस्ती बजबर तस्लीम करवा लेना, वो बहुत बुरी बात थी। और मुझे याद आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक अराबी शख्स ने गलत वज़ू किया और ये दोनों बच्चे थे, मगर ये कहते हैं कि उसको शर्मिंदा नहीं किया और कहते हैं कि चेजान आप ज़रा हमारा वज़ू देख लीजिए कि हम में से किसका वज़ू ज़्यादा अच्छा है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, दोनों भाइयों ने वज़ू किया तो वो अरबी शख्स समझ गया, कहा कि ना मेरे अंदर ख़राबी थी और तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। तो बिल्कुल अगर सॉफ्ट रहते हुए और दूसरे को भी जीने का हक देते हुए अगर आगे चला जाए तो वही बेहतरीन। बेशक। जी आयशा, हम सब में कुछ गलत फहमियाँ हैं
کہ ماڈرن ہونا بہت بری بات ہے. جی. جبکہ ماڈرنزم کیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. ماڈرن ہونا یہ ہے کہ انسان ترقی کی منازل کو طے کرے اور اس ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنی منازل تک پہنچے. جی. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی برائی کا ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برا ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں ہم اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال لگائے ہیں اپنی لائف کے, اور اس دوران کسی کو آپ نے نہیں کہا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, تم نے روزہ رکھنا ہے. اپنی لائف کو بتایا کہ کس طرح سے نبی زندگی گزارتا ہے. رول ماڈل بنے کہ ہاں اگر آپ جو آپ دیکھتے ہو وہی سیکھتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا. نبی نے کسی سے کہا نہیں کہ میں صادق ہوں, میں امانت دار ہوں. ارن کیا انہوں نے. ہاں 40 سال کی عمر کے بعد اب تبلیغ شروع کیا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں. یہ آخری جو 10 سال ہے نا ان کی باتیں اگر ہم تھوڑا سا پڑھیں دین کو تو آئیڈیا ہوگا. اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں کہا کہ اب تم پر نمازیں فرض ہیں. ایک ہی دن میں آ کر نہیں کہ آج 5 نمازیں پڑھنی ہیں, تم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں, حج بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے. یعنی آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی منازل کو طے کیا. صحیح. اب اس ترقی کی منازل کو جب آپ طے کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, اس دنیا کے دیے ہوئے سے تم اپنے آخرت کی تیاری کرو اور دنیا کو نہیں بھولو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک مولوی ہے نا تو وہ دنیا کی کسی چیز کو نہیں, اس کا حق ہی نہیں ہے. ارے میں وہی تو عائشہ, ہم لوگ اکثر جب ہم شو اب تو ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں فرائیڈے والا, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, میں اور عائشہ ہنستے بھی آپا کہ نیل پالش کبھی کسی نے لگائی ہوئی ہے. مطلب میں حیران ہو گئی کہ لوگوں نے یہ بھی نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی کوئی مطلب اگر کوئی اسلامک اسکالر ہے جو خاتون اچھی بات کر رہی ہیں, آپ کو بتا رہی ہیں, دین کے بات کر رہی ہیں, کیا وہ نہیں تھوڑا سا میک اپ کر سکتی ہیں, وہ نیل پالش نہیں لگا سکتی؟ مطلب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے اس میں مسئلہ حجاب آ جاتا ہے. اگر آپ حجاب کی پابندی کرتے ہیں تو آپ نیل پالش ظاہر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ, اس میں کیا, لیکن نامحرم کے سامنے نہیں. جی. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں. نیل پالش نہیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, نیل پالش لگانا حرام نہیں ہے. یہ چیز سمجھ لیجیے. اگر یہ حرام ہوتا تو وہ نہیں لگاتے. اور جس ٹائمنگ میں یہاں پر ہوتی ہوں اس دوران کوئی نماز ہی نہیں ہے. یا تو آپ دیکھیں نا صبح کی نماز آپ پڑھ کے آتے ہیں, اس کے بعد آپ لگائیں نہیں لگائیں وہ اس کے بعد کے معاملہ ہے نا. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دین اور دنیا کو لے کے چلنا بڑا ہی ایک چیلنجنگ ہو گیا, جو میں ان سے بھی پوچھ رہی ہوں. اب کہا جاتا ہے جی جیسے ہی نماز ہوئی, اذان کی آواز آئی, سارے کام چھوڑ دو, کچھ بھی نہ کرو, کوئی امپورٹنٹ چیز, مطلب اذان ہوئی, ہمیں پتہ ہے ہم نے نماز ادا کرنی ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرنزم کا جو ٹاپک ابھی آپ نے ڈسکس شروع کیا ہے تو اس کے اندر میں ایک یہ وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنا, نماز کی طرف ہم چلیں, کام چھوڑ دیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لفظ ماڈرن جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے. بالکل صحیح. ایک ماڈرنزم وہ ہے کہ جو بالکل لادینیت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہو, الحاد کی طرف, بے نمازی پن کی طرف, بے راہبی کی طرف. جس طرح بہت سے ایک جدیدیت والے کچھ اسکالرز ایسے پیدا ہوگا کہ جنہوں نے شریعت کے بڑے بڑے احکامات جو ضروریات دین میں سے ہیں ان تک کو تبدیل کرنا شروع کر دیا, کہ شراب کو شربت کا نام دے دیا, یا اسی طرح اور بھی بہت سارے سود کو منافع کا نام قرار دے دیا گیا کہ وہ سود جو ہے نا وہ حرام نہیں ہو, فلاں طریقے سے اس کو حلال کر دیا. یہ اسی طرح اور بہت ساری شریعت کے وہ احکامات کہ جو قرآن میں نصوص قرآن سے ثابت ہیں. تو بہت سارے اسکالر جدیدیت ماڈرنزم کے نام پر ان چیزوں کو قرآن میں تحریف کے حد تک جو ہے نا سمجھے اس کو تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ تو صحیح نہیں ہے. باقی رہا اسلام سب سے پہلے کسی بھی کوئی ماڈرن چیز آتی ہے اس کو ویلکم کرتا ہے کہ اس سے اگر کوئی سپورٹ ملتی ہے پرسنل لائف میں, سوشل لائف میں, اسلامک لائف میں, تو اس کو سب سے پہلے اون کرتا ہے کہ ہاں جی اس چیز کو استعمال کیا جائے. صحیح. 200-150 سال پہلے ہوا یہی تھا کہ جب وہ نئی چیزیں آنی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے دیگر مذاہب کے اندر علماء نے, ان کے اسکالرز نے ان چیزوں کی شدید مخالفت کی تھی. تو ان مذہب کے پیروکاروں نے اپنے بڑے بڑے علماء کو, اسکالرز کو قتل کر دیا تھا کہ بھئی یہ تو ہماری راہ میں رکاوٹ ہے. لیکن اسلام نے کسی چیز کو ریکارڈ بننے نہیں دیا. آج حرمین شریفین میں دیکھیں جدید ٹیکنالوجی کے سب سے قیمتی ترین کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. وہ لمحے کی کونے کی ساری خبر ہے, ہاں وہ خبر بھی اور پورا وہ گرفت بھی رکھتے ہیں. جی. اسی طرح اور ڈیجیٹل نظام کے تحت وہاں حجاج کرام کی جو سہولیات پیدا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, اور علماء اس کو سپورٹ کرتے ہیں.
تو یہ جدیدیت جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں. جدید یا ماڈرن کے لفظ سے ہم جو سمجھتے ہیں کہ شاید بالکل ایک آوارگی والا جو پہلو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, کہ اسلام نے اس کی لمیٹیشن بتائی ہیں. ایون یہ کہ نماز کے اندر تک بھی جیسے مرد اور عورت کا ایک ڈسٹینس ہے کہ مرد آگے کھڑے ہوں گے, جماعت میں ہوں گے, تو پھر بچے ہوں گے, پھر خواتین ہوں گی. تو اسی طرح ان کا یہ کہ خواتین کو اذان نماز اس میں اجازت نہیں کہ خواتین اذان دیں, ان کی آواز باہر جائے اور امامت کرا سکیں. وہ لیڈیز ہیں, وہ اگر مل کے جماعت کرنی پڑھنی نماز تو بات الگ ہے, لیکن مردوں کے ساتھ مل کے وہ نہیں کر سکتی. یہ لمیٹیشن ان کی بتا دی گئی. پھر ان کا احرام ہے, مردوں کا احرام ہے, اس میں فرق بتا دیا گیا کہ یہ فرق ہے کہ مردوں کا احرام کس طرح سے ہو, عورتوں کا کس طرح سے ہوگا. اب ماڈرنزم میں ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کل ہی مجھے کسی نے ایک سوال بھیجا, ٹک ٹاک کے پر ایک ویڈیو دکھائی کہ ایک کپل ہے اور اس میں بیوی نے بھی شوہر کی طرح وائٹ لباس پہن رکھا ہے احرام کے طور پہ, عمرے پر جا رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ ماڈرنزم میں تو آپ نام نہ دیں. ہاں, تو اس کو ماڈرنزم بنا کے شوہر نے بھی احرام پہنا, خود نے بھی سفید چادریں دو پہنی ہوئی ہیں, اور وہ جو ٹیوب جاتا ہے جہاز کی طرف اس میں جا رہے ہیں, کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ اسلام کا مذاق ہے, یہ مذاق ہے بالکل. تو اس کو ماڈرنزم کہنا ٹھیک نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماڈرنزم کے نام پہ رانگ. مجھے تو ایک چیز اور اختلاف ہے, مجھے نہیں پتا اب لوگ اس کو کیسے کنسیو کریں گے اس بات کو, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ عمرے کے لیے گئے ہوئے, حج میں تو ویسے ہی اتنی آپ کو تھکاوٹ اور اتنا کام بڑھ جاتا ہے آپ کا, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اپنا عمرہ کرنے گئے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے گئے ہیں, وہاں آپ کو اپنی پڑی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جن کو اللہ نے نہیں بلایا, ٹھیک ہے آپ اس کو تصویر میں پورا عمرہ آپ ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں یار. آپ کیا اس میں کیا طواف کرتے ہوئے جو آپ کو کلمات پڑھنے ہیں وہ آپ کیسے پورے کریں گے؟ مجھے تو میں تو اپنی پڑھی ہوئی تھی, مجھے کہ بس میرا طواف پورا ہو جائے. جب رو رہے ہیں تو وہ روتا ہوا وہ بھی دکھا رہے ہیں. مجھے ٹھیک ہے جب آپ کا عمرہ ختم ہوتا ہے, جب آپ عمرہ ختم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے تب آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. خیر اب تو اتنی بیریکیڈس انہوں نے آگے لگا دی ہیں, بنا دی ہیں کہ اب تو بہت مشکل ہے حدود میں جانا, اور حدود ابراہیم میں جانا, وہاں کھڑے ہونا, وہاں نفل پڑھنا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے. پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں ان کو وہاں بولوں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ بند کریں اپنا کیمرہ. اچھا آمنہ, یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں اور ٹک ٹاکرز جو ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کی خود نمائی بہت زیادہ کیا کرتے ہیں, تو ہم کو اپنی ذات وہاں تو مائنس ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے گھر میں اپنی ذات کو مائنس جتنا کرتے ہیں بالکل مائنس کر دیں. ہاں اچھا ایک چیز جو میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا اور میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے نماز کا ٹائم ہو گیا, اب ہم کافی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھوڑی دیر بعد, یہ نہیں کہ آپ اپنی نماز قضا کر لیں, لیکن تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں, تو کام کو پہلے ترجیح دیتے ہیں. وہ اب غلط ہے یا صحیح؟ کیونکہ لوگ فوراً سے آپ کو ڈرانے لگ جاتے ہیں. دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی وقت کرنا ہمیں چھوٹا سا بریک لینا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. جمعہ سب کو بہت مبارک ہو. آج ہم بات کر رہے ہیں ماڈرن لائف میں بیلنس رکھنا, اسلام کو, اسلام کی اپنی نماز روزہ, اپنی چیزوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو فالو کرنا. لیکن اگر ہم ماڈرنزم میں ہیں, ہم ماڈرنزم جیسے بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ماڈرنزم کو کچھ دوسرا ڈیفینیشن دے دیا ہے. عائشہ جیسے میں نے کہا کام کو اپنی ترجیح دینا, لیکن اگر نماز ہوتی ہے تو اس کو میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ اگر کچھ سیٹس پہ ایسا ہوتا ہے جی یہاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہر کمرے میں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کی نماز جا رہی ہے, ہو گئی ہے اور آپ نے پڑھنی ہے اور آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, تو کسی کارنر میں آپ پڑھ لیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں آدمی کہیں بھی بیٹھے ہوں تو نماز نہیں ہو سکتی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نماز کی پابندی کے لیے آدمی کا نہ ہونا شرط نہیں ہے. آپ کے اوپر کچھ شرائط ہیں. آپ کو کہیں جنگل میں کسی ایسی جگہ پر بھی اگر جگہ مل جاتی ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز نہیں چھوڑنی. اصل میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے خود ساختہ دین کی کچھ باتیں نکالی ہوئی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ نماز قضا کر دو, نہیں پڑھو لیکن آدمی کے سامنے نہیں پڑھنا. یہ کہہ کر ہم بات ختم کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی یہ بھی کہتا ہے شیشے کے سامنے بھی نہ پڑھو, شیشہ ہے سامنے تو نہ پڑھو, ایسا ہے؟ اچھا شیشے, کوشش کریں کہ شیشے کے بالکل سامنے نہ پڑھیں. مطلب اگر سائڈ پہ کہیں شیشہ ہے اور آپ کوئی ایشو نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ تو نہیں پڑھ سکتے اگر بالکل سامنے ہو.
کوشش کریں کہ نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ نہ پڑھیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ اب وہ شیشے کے سامنے آپ کو پڑھنی ہی پڑ رہی ہے تو کوئی اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے. کیا آپا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تسبیحاں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ میں لے کے جیسے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کاؤنٹر ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں. میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، آدمی بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسے چلتے پھرتے آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اپنے اور کام بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں چلتے پھرتے ذکر الہی کر سکتے ہیں، لیکن خواتین پہ تو حجاب فرض ہے. جی. اور اگر وہ نہیں کر رہی ہیں لیکن وہ تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں اور اپنے سارے کام کر رہی ہیں تو کیا وہ نہیں تسبیح ہوتی، پڑھ نہیں سکتی؟ دیکھیں ذکر الہی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ نا خواتین کے اوپر حجاب بھی فرض ہے، اور اگر وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں اور وہ ساتھ میں ذکر الہی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں جیسے گھروں کے اندر تو ہمیں حجاب کر کے نہیں کرتے. ہاں. اور گھر میں ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی کام کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، بچوں کو آپ کچن میں کھڑے ہیں، آپ استغفار کا ورد کر رہے ہیں، چلتے پھرتے آپ اگر کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا راز کھولنے والے ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ آپ پر کیا انعامات کی بارش کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں نا. اب آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہم اتنے مسائل میں گرے ہیں، سکون ہی نہیں ملتا. بالکل کر کے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر، کہیں صرف اللہ کہہ کر دیکھیں، سبحان اللہ کہہ کر دیکھیں، الحمدللہ کہہ کر دیکھیں، اللہ اکبر کہہ کر دیکھیں. میں کچھ دنوں پہلے میں سب سے ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی کسی مسئلے میں پھنس رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں اس مسئلے میں چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑی بات اللہ سے ڈسکس کریں. پچھلے دنوں میری بھانجی مجھے بتانے لگی کہ آپی یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ پلیز یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. کہہ رہی ہے آپی فوراً میرا کام ہو گیا. آپ یقین کریں کہ یہ جب میں نے اس سے یہ جملہ سنا نا، میں نے کہا میرے لیے تو خیر ہو گئی، اس لیے کہ اگر اسی بات پہ اللہ مجھے بخش دیں. کیا بات ہے اسی بات پہ. اور یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی سے اللہ کا کنیکشن مضبوط کروا. بے شک. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے آپ کا سر ڈھکا ہے نہیں ڈھکا ہے، ذکر خداوندی اگر آپ دل سے کریں نا تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ڈیلی روٹین ہے ہماری، اور جیسے ہم کام اپنا شروع کرتے ہیں، ہمیں اپنے دن کا آغاز اگر دین دنیا کو لے کے چلنا ہو تو کیسے سٹارٹ کریں؟ اسلام نے ہر چیز کا نا پرفیکٹ ایک طریقہ بتایا ہے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسلام نے بتایا کہ ایک تو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سب سے پہلے ہم یہ اٹھ کے پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ کہ ہمیں دوبارہ زندگی دی. جی. سونا جو ہے یہ ایک چھوٹی موت ہوتی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، پتہ ہی نہیں آپ کہاں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باقاعدہ کہ اللہ پاک جس وقت لوگ سوتے ہیں اس وقت ان کی روحیں قبض کر لیتے ہیں، پھر جس کی زندگی لکھی ہوتی ہے اس کی روح کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں، جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس کو اللہ پاک لے جاتے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سونا بھی ایک چھوٹی موت ہے، تو اس سے سب سے پہلے اٹھتے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. جی. اچھا پھر کچھ حضرات نے اذکار بھی بتائے ہیں. ایک ابھی ریسنٹلی بڑا اچھا ذکر سن رہا تھا، ضمن میں سناتا چلوں بتاتا چلوں. جی. لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہوئی رزق کی، کشادگی کی، گھر بار کی، کاروبار کی. تو کسی اللہ والے نے حضرات امام حسنین کریمین سے منقول کر کے بتایا کہ ان کے منقولات میں سے یہ اہل بیت اطہار کے وظائف میں سے کہ صبح جب انسان اٹھے آنکھ کھلتے ہی پہلا عمل یہ کرے 3 بار درود پاک پڑھ لے، کوئی سے بھی درود ابراہیمی، کوئی سے بھی درود پڑھ کے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھے، اور پھر 70 مرتبہ ان اللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے. ان اللہ غفور رحیم یہ سورہ اصل میں مزمل کی بالکل آخری آیت ہے، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. تو اس میں سیکریٹ بتایا گیا کہ یہ جو استغفر اللہ کہتا ہے اور ان اللہ غفور رحیم پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے، تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا اس کو آسمان کی طرف سے بھی زمین کی طرف سے بھی کھلا رزق ملے گا. بے شک. تو ایک عمل یہ بتا دیا میں نے کہ صبح اٹھتے اگر کوشش کریں یاد رہے تو یہ عمل ضرور کر لیں. مختصر سے 3 منٹ لگیں گے اس میں مشکل سے. تو یہ کرنے کے بعد پھر انسان الحمدللہ ہمارے مسلم میجورٹی یہ کرتی ہے کہ وہ اسی طرح نماز کا اہتمام کر کے پھر کام شروع کرتے ہیں اپنے دیگر کام. تو آفس جانے والے آفس جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں، تو بچوں کو ٹریننگ یہ دیں ماڈرن کہ بھائی آپ اسکول بھی جا رہے ہیں نا تو آپ یہ کریں پہلے اپنی نماز ادا کر لیں. جی. نماز ایسی فرض ہے جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سبق دے دیا کہ گردن کٹ بھی رہی شہادت کے بالکل موقع پر ہے تب بھی سجدے میں سر کٹوایا انہوں نے. تو اتنا طویل سجدہ کہ اب وہ قیامت پہ ان کا سر سجدے سے اٹھے گا. تو اس میں ہمارے لیے اصل سبق یہ ہے کہ ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد اسکول جائیں آفس جائیں کہیں بھی جائیں، یہ ہے ماڈرنزم، بیلنس کرنا دونوں چیزوں کا. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا.
اب الارم ایسا لگانا کہ جس میں نماز قضا ہو جائے پھر اس کے فوراً بعد ہم اٹھ رہے ہیں, اٹھ کے آفس جا رہے ہیں, نماز فوت ہو گئی کوئی پرواہ نہیں, بعد میں پڑھ لیں گے, پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, کوئی ٹینشن نہیں. تو نماز کو سب سے زیادہ اہم رکھیں. اچھا دیکھیں, جہاں ڈیجیٹل کا ظاہر بہت دور ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی بہتری ہو گئی, اتنی ایپس آ گئی ہیں جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے تفصیل پڑھ سکتے ہیں, احادیث پڑھ سکتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ملتا ہے, آپ کو ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے اس ڈیجیٹل کے دور میں کیا اسلام مشکل تو نہیں ہے, لیکن ماڈرن کیا جائے یا دین دنیا ہے تو بچوں کو آپ کیسے اس میں لے کے آ سکتے ہیں؟ بہت ساری اپلیکیشنز ہیں اس وقت موجود ہیں, کارٹونز کی صورتوں میں بھی ہیں, اگر آپ چاہیں تو بچوں کو وہ دکھا سکتے ہیں. جیسے اچھا ہم کیا کرتے تھے, سوری میں کیا کرتی تھی جب میری بچیاں چھوٹی تھی تو میں بکس, تب تو اتنا میں فون نہیں دیتی تھی, تو میں اسلامک سٹوریز کی بکس لے کے آتی تھی. بہترین چیز ہے, اور وہ ظاہر ہے بچوں کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اس میں, آپ کے جو نا السٹریشنز ہوتی ہیں, اس میں پکچرز بنی ہوتی ہیں. تو میرے گھر میں اب جا کے ہم نے کسی کو دی ہیں, وہ اتنی سٹوری بکس تھی, قرآنک اسلام سٹوریز, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹوریز, کیونکہ میں خود بھی ٹیچنگ کرتی تھی تو پھر میں وہ جمع کرتی تھی, پھر میں پورا ایک بک کہتی تھی ابھی پڑھو بیٹھ کے. تو اس سے کیا ہوا کہ بچے کنیکٹ ہو گئے. آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو کنیکٹ کریں اسی طرح, یہ نہیں کہ آپ بچے کو بٹھایا, ایک قاری صاحب آ گیا اس کے سامنے بٹھا دیا, یہ سٹوریز کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے دو فائدے ہوئے, ایک تو یہ کہ بچے کی ریڈنگ پاور بھی بہت, ریڈنگ پاور اچھی ہو گئی, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی بنیادوں سے جڑا رہا, اور اپنے جو بیسس پر وہ کنیکٹ رہتا ہے تو وہ یقیناً اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بے شک. تو اس طرح ہم ایپس کے ساتھ بھی بچوں کو کافی کر سکتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا نور محمد کے ساتھ. اچھا تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو نور محمد, اگر آپ کو پڑھنا آ جائے گا نا تو آپ کو کتنی ساری سٹوریز پتہ چلیں گی. اور بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہانیوں میں بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ بہت زیادہ. تو اب وہ اچھا اماں ایسا ہوا تھا, دیکھیں حضرت نوح کے ساتھ ایسا ہوا تھا, اتنے سارے ٹریز انہوں نے کیوں لگائے تھے. میں نے کہا آگے پڑھو پتہ چلتا جائے گا. بالکل اسکولز میں یہ ہو گیا تھا کہ اسٹوری ٹیلنگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. اب یہی بات ہے, لوگوں کو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کو دیکھیں سوال آپ یہ نا, ہمارے یہاں کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے اسکول جاتی ہیں بچیاں, اتنے ماڈرن اسکولز میں جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے, میں ایز اے ٹیچر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسکولز میں ہوتا تھا اسٹوری ٹیلنگ میں ایک بک آپ نے اس طرح کی اسلام سے ریلیٹڈ پڑھانی ہے. کچھ اسکول میں تو باقاعدہ باضابطہ باجماعت نماز ہوتی ہے ابھی بھی. جی بالکل, پورے جو نا بچوں کو نماز کے ٹائم جمع کر کے نماز پڑھواتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو وہ ایک ذہن سازی اثر ہوتی ہے اسکول سے, وہاں میلاد کے پروگرام اور اس میں نعتیں پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں, اور وہ سیکھ رہے ہیں, پھر آگے ان کا انکریجمنٹ بڑھ رہا ہے. تو اسی طرح حوصلہ بڑھتے بڑھتے بنتا ہے. ابھی جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ دیکھیں جہاں ضرورت ہو نا مرد کے سامنے نماز پڑھنے والی, اس کی ایک بڑی ایگزامپل جو ہے حرمین شریفین ہے. اچھا مدینہ طیبہ میں تو سیپریشن کی ہوئی انہوں نے, کیونکہ دیکھیں عورت کا احترام بھی اپنی جگہ ہے, اس کو الگ رکھنا احترام کی وجہ سے. لیکن بیت اللہ میں جو نا اللہ پاک نے وہاں پہ ایسا رکھا ہے کہ انسان اتنا حواس باختہ ہو, اللہ کی یاد میں اتنا گم ہو, اس کو اس وقت یہ ہوش نہ ہو کہ میرے برابر میں عورت ہے مرد ہے. جو ابھی ہم نے بات کی باختہ ہیں, یہ تو فون لے کے کھڑے ہیں, وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی دیکھیں ابھی بھی ہوئی اپنی دھن میں ہوتے ہیں بیچارے, لگے ہوتے ہیں پسینہ پسینہ اللہ اکبر پکار رہے ہیں پورے گروپ کی صورت میں. ترکیہ والے, ایران والے, مصر والے, پاکستان والے, اپنے اپنے گروپ کی شکل میں ایک ایسا والہانہ انداز سے وہ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہ یوٹیوبر ٹک ٹاکر جو وہ تو جاتے ہی پلاننگ کے تحت اپنی ویڈیوز وائرل کروانے کے لیے. باقی تو جو اللہ والے لاکھوں کا مجمع ایسا وہ مگن ہوتا ہے, اور کسی آنسو بہہ رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں وہاں پہ مجمع ہے نا, اب وہ جگہ ایسی کہ وہاں سیپریٹ ہونا مشکل ہے. کوشش تو وہاں بھی کرتے ہیں وہاں کے انتظامیہ والے کہ جی عورت کو الگ کریں, لیکن طواف میں الگ نہیں کر سکتے, کندھے بھی ٹکرا رہے ہیں, کہ کچھ بھی ہو رہا ہے. اس طرح ملتزم پہ جب حجر اسود پہ جاتے ہیں وہاں پہ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, نمازیں وہاں سامنے پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت کسی کی توجہ ہونی بھی نہیں چاہیے. اول تو میجورٹی ہماری خواتین ماشاءاللہ باحجاب ہوتی ہے, سب کورڈ ہوتے ہیں. تو اسی طرح کہیں آفس وغیرہ میں بھی اگر میجورٹی ہے مردوں کی اور نماز کا ٹائم گزر رہا ہے, تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. ہاسپٹل میں, ایئرپورٹ میں, اسٹیشن پر ہیں, تو آپ نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے کورڈ کیا ہوا اپنے آپ کو, آپ وہاں پہ نماز پڑھ لیں, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. پریفرنس یہی ہے کہ ہاں جب آپ اپنے سکون میں نارمل حالت میں ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر بالکل جتنا چھپ کے پڑھیں وہ بہتر ہے. وہ آپ نے بھی ایک بات کی, میں چاہوں گی کیونکہ دیکھیں ہمارے ٹک ٹاکرز ناراض نہ ہو جائیں, یا جو لے کے جاتے ہیں کیمرہ وہ ناراض نہ ہو. ایسا نہیں کہ ان کی نیت نہیں ہے یا اللہ نے ان کو بلاوا دیا ہے, تو آئی ایم شیور ان کی اپنی نیت ہے, اللہ سے کنیکشن ہے. مفتی صاحب کا اور میرا یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, بے شک آپ کو اللہ نے بلایا, آپ کی نیت ہے, آپ لوگ بڑے دل سے جا رہے ہیں. رونا ہی صرف ایک وہ نہیں ہے
کیا کہہ سکتے ہیں واضح نہیں ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ قریب ہیں کہ آپ کے آنسو نکلے. صرف ہمارے کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کا عمرہ ختم ہو جائے پھر بے شک آپ جتنی فلمنگ کرنی ہے کریں, آپ کیپچر کریں مومنٹس کو, آپ زیارتوں پہ جائیں آپ کریں, لیکن جو وہ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے نا جب آپ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تب میرے خیال سے آپ کو پھر اس میں کچھ اصل میں بند کر دینا. اچھا بےہودہ انداز ہوتے نا, یہ ہے, سوری خدا کلامی معاف, آمنہ انسان اتنی دعائیں کر کے جاتا ہے, اتنا مہنگا ہو گیا ضائع نہ عمرہ, کریں اپنے ٹائم تو اس ٹائم کو آپ کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, یہ ہمارے یہاں ججمنٹل کا بھی اس سے کنیکشن ہے کہ ہم ایک چیز پہ بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. آپا میں نے ایسی ایسی خواتین دیکھی ہیں, میں اپنے آپ کو بھی اس میں ضرور شامل کروں گی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے لوورز بھی پہنے ہوتے ہیں, ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لڑکیاں جینز میں بھی ہوتی ہیں, شرٹس میں ہوتی ہیں, اور ایک پوری جو کورڈ ہوتی ہیں وہ نماز کے ایریا میں نہیں ہوتی, لیکن وہ لڑکیاں باقاعدگی سے اپنی چادریں لے کے نماز ادا کری تھی. اب یہ دیکھیں یہاں معاملہ آ جاتا ہے جو ہم ماڈرنزم کی بات کریں کہ دین دنیا کو لے کے چلنا. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, میرے نیبرز میں کوئی لوگ رہتے ہیں, ان کی خواتین کو ہماری پوری لین کی عورتوں سے ملنے کی اجازت نہیں. بتائیں کیوں؟ کیونکہ ہم ماڈرن ہیں اور وہ پردے والے ہیں. جی بالکل ان کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ عورتیں جو ہیں یہ برقع نہیں کرتی, ان کے گھر میں میوزک ہوتا ہے, ان کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں. کیونکہ جب ہم شفٹ ہوئے تو میں نے کوشش ہوتی ہے سب سے محلے والوں سے آپ کنیکشن بنائیں, تو پتہ چلا کہ جی یہ مائنڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جینز وغیرہ پہنتے ہیں, ہم ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں. پلیز اس پہ آپ لوگ تینوں روشنی ڈال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں نا, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ان میں سے میں کیا کام کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا. حالانکہ دوسرے گناہوں کو بھی رسول منع کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا, باقی سب کی اجازت دے دی. یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول نے ہر طرح کے لوگوں کو ایکسیپٹ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب تک ملیں گے نہیں, لوگوں سے تعلقات نہیں رکھیں گے, جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں خاص طور پر اپنا دل بڑا کریں. اچھا آپ اگر کوئی اسلام کی بات بھی کر دیں گے نا تو لوگ سوال کریں گے, لو یہ سکھائیں ہمارے کتنے ایکٹرز پہ آرٹسٹ پہ سوال اٹھتا ہے, سکھائیں گے ہمیں اسلام, یہ سکھائیں گے وہ پچھلی وہ ویڈیوز یا کچھ بھی, وہ رمضان کی ویڈیو لگا کے کر دیں. بالکل صحیح کہ یہ بالکل غیر مناسب ہے. کسی کا پہلا قدم پتہ نہیں اسے کہاں لے جائے, وہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا قدم کیوں اٹھوایا ہے یہ آپ نہیں جان سکتے. تو یہ جو جج کرنا ہے نا, یہ صرف خدا کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. اس چیز کو سمجھیں کہ یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو جج کریں کہ بھئی یہ ہمیں مذہب سکھا سکتا ہے, یہ مذہب نہیں سکھا سکتا ہے, یہ اس کے لیے دین کی بات کرنا صحیح ہے. اچھا میں دنیا کی بات نہیں کر سکتی, یہ ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ دین کی بات نہیں کر سکتے, یہ ضروری نہیں ہے. ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, اگر ہمارے دائرے حدود اور حدود صحیح ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. نہ ملنا یہ غیر مناسب ہے, کسی سے قطع تعلق تو رکھ ہی نہیں سکتے. پڑوسیوں کے تو بہت سارے حقوق ہیں, جب تک آپ ملیں گے ہی نہیں تو مذہب کو پہنچائیں گے کیسے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتے ہوئے میں بریک پہ جاؤں گی کہ آپ یقین کریں جب آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کرسچنز ہیں یا وہ ہمارے اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ اسلامی مسلمان نہیں ہیں, جب وہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ حضور پاک کے ریفرنسز کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنسز کے ساتھ آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں, آپ ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں یار ہمیں اتنا نہیں پتہ لیکن ان کو پتہ ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان یہ بات نہیں کر سکتا. جب ہم واپس آئیں گے تو ظاہر ہے میرے ثروت آپا اور مفتی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین.
ہم بات کریں کہ آج کے ماڈرن زمانے میں آپ کیسے اسلام سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں, اپنی جو اسلام کی ویلیوز ہیں ان کو کیسے آپ لے کے چل سکتے ہیں. آن لائن کا کیونکہ بہت زمانہ ہے, ہر چیز ڈیجیٹل پہ ہے, تو ڈیجیٹل کے فائدے بھی بہت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کی دنیا میں جب آپ ہوتے ہیں, کبھی دیکھیں آپ اپنے آفس میں آپ کو یاد نہیں رہتا تو ریمائنڈرز ہوتے ہیں ہمارے فون میں, جو ہماری ایپس میں ہوتے ہیں, اسلامک ایپس ہوتی ہیں, وہ آپ کو نماز کا ریمائنڈر دیتے ہیں. اس میں ہم آئیں گے, لیکن جانے سے پہلے ہم نے ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا جو عائشہ نے بھی بتایا کہ وہ ایک ہمارے محلے میں ایسے ایک ایلین فیملی ہے جو کہتی کہ جی یہ لوگ ماڈرن لوگ ہیں, ان سے نہ ملو. اچھا دیکھیں, اسلامی ہونا اور ہوتا ہے, اسلامی کہلانا اور ہوتا ہے. جی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا جو کہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, نیا نیا نمازی بنا تھا, اور اس نے بڑی تیزی سے نماز پڑھنی شروع کی, اور نہ اس کو رکوع کا پتہ, نہ قیام کا پتہ, نہ قعود کا پتہ, نہ سجود کا پتہ. وہ بڑی تیزی, نئی مشین بہت تیز چلتی ہے, تو وہ بڑی تیز اس نے نماز پڑھی اور نکل گیا مسجد سے. اب صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم تو یقیناً اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے, کہہ دیتے کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیکھنے میں وقت لگے گا, تو ہم کو دوسرے کو وقت دینا چاہیے اور اس کو اتنی ایڈاپشن رکھنی چاہیے اپنے اندر کہ وہ تمام باتوں کو قبول کر سکے. بالکل اپنی ٹالرنس کے ساتھ آپ ایک دم سے جو ہم آ جاتے ہیں نا, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جی مفتی صاحب. جی یہ بڑا ایک عجیب سا کانفلکٹ ٹاپک ہے, اس پہ میں دونوں طرف کی رائے دوں گا. کہ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ سوشل آئسولیشن ہو جانا ہے, کہ بالکل دین پہ چل لینا, سوشل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا کہ جی ہمیں کسی سے ملنا نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے گھر کی اگر تربیت آپ کی ایسی ہے کہ خواتین کی کہ بھئی وہ بہت اچھے طریقے سے مضبوط ہے دین پر, تو ان کو سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے. جیسے آپ نے انوائٹ کیا وہاں پہ آ جائیں اخلاقاً. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مذاہب کے جو لوگ تھے ان سے بھی اپنا لنک رکھتے تھے, لیکن یہ ہے کہ ہاں اپنا انسپریشن ایسا ہو کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو جائیں اور آپ کو فالو کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے جو ابھی آپ غیر مسلم کی مثال دے رہی تھیں کہ اس کے بعد ساری نالج ہمارے مذہب کی, اسلام جو سب سے زیادہ ایک پھیلنے والا مذہب ہے غیر مسلم کنٹریز کے اندر, اور وہاں پہ جو مرد یا خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ نمونہ اسلاف ہیں, یعنی ہمارے جو ماضی کے گزرے ہیں متقی لوگ, ان کی نشانی ہیں. ہم ان کو دیکھ کے شرما جائیں, اتنے متقی ہیں لوگ. تو یہ لوگ جو اگر نہیں مل رہے تو وہ ایک لمٹ کے اندر ملنا بالکل اچھی بات ہے اور ضروری بھی ہے کہ تعلق رکھیں. رہی بات دوسری کہ ان کا نہ ملنا کس وجہ سے ہے, وہ اس لیے بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحبت صالح کا ایک مثال دی کہ اچھی صحبت جو اچھا بناتی ہے, بری صحبت برا بناتی ہے. تو کچھ لوگ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کہ بری صحبت کی وجہ سے یہ بھی پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہن ہو کہ دیکھو ان کے گھر میں تو ایسی چیز ہے, ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے, ہمیں قید رکھا, اور ایسا ہوتا ہے. لوگ اگزامپل دیتے ہیں خاص کہ اپنے گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل اس وجہ سے تھوڑا سا احتیاط بھی بہتر ہے. اچھا جی, یہ جو میں نے بات کی کہ ہمیں ریمائنڈرز, ڈیجیٹل ایپس جو ہیں ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی, اسی کے تھرو جیسے انہوں نے کہا دوسرے لوگ بھی اس سے نالج لیتے ہیں. اب آپ کو ریمائنڈرز لگائے جاتے ہیں, اس کے کتنے فائدے ہیں؟ بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ فائدہ. کہ آپ کو بھول گیا آپ کو ریمائنڈر. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں, اتنے خوش نصیب لوگ ہیں. پرانے زمانے میں جا کے دیکھیں آپ, نہ کچی آبادیاں تھیں, مکان مٹی کے مکان ہوتے تھے, لکڑیوں پر کھانے بنائے جاتے تھے. ہم کتنے مطلب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پر کہ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی ہیں. کچھ نہیں, اگر کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ساتھ ہی ایک موبائل فون. بے شک, ہمیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی کوشچن کرنا, قبلہ پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی نئے شہر میں یا ملک میں جاتے ہیں جہاں پہلے تو یہ بڑے مسائل ہوتے تھے کہ بھائی رخ کیسے معلوم کریں کہ کس طرف ہے قبلہ. عائشہ میں تو ابھی بھی گھومتی رہتی ہوں قبلے کو لے کے, یوں بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے. اچھا, میں تو بس آپ سامنے رکھ دیں گے نا تو وہ ایرو جہاں آتا ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. نماز کے ٹائم آپ کو دوسرے ممالک میں جا کے کتنا فائدہ ہے ان ایپس کا. اچھا, اگر آپ ریمائنڈر میں کچھ نہ کچھ لکھ دیں نا تو وہ جملے بھی بڑے اچھے, تسبیحات آ جاتی ہیں. اچھا, میں یہ میرا ذاتی ہے لیکن میں شیئر کر دیتی ہوں, لوگوں کو بڑی آسانی ہوگی. اس پہ ریمائنڈر لکھ دیں, آپ کو جو بھی مانگنا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, کہ نا لکھ دیں کہ نا اللہ تعالیٰ سے یہ والی چیز مانگنی ہے. اچھا,
کہاں لکھیں؟ ریمائنڈر میں لکھتے ہیں ریمائنڈر میں لکھ دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, آپ ریمائنڈر میں جب یہ لکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ سوچتے ہیں ہاں یار یہ مانگنا تھا مجھے, تو وہ دعا پھر آپ دوبارہ کرتے ہیں. صحیح صحیح. نماز پڑھیں گے آپ. اچھا جب آپ صبح میں اٹھتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 گرہیں لگی ہوئی ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 گرہیں لگی ہیں. اب ان تینوں گرہوں کو پہلے کھولنا ہے اگر آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. پہلی گرہ کیا ہے کہ آپ نے جیسے ہی اٹھے نا تو اللہ کی حمد کی, صحیح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ لیا, ٹھیک ہے, اور اٹھیں, وضو کریں اور آپ نماز پڑھ لیں. صحیح. 3 جو گرہیں لگی ہوئی تھی نا آپ کی باڈی پر, وہ تینوں کھل گئی ہیں, صحیح ہے. اور کھلتے ہی اب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے سستی بھی ہٹا دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ سست رہتے ہیں, لیزی رہتے تو آپ سے کچھ نہیں ہوتا نا. یہ کر لیں اپنی زندگی کے اندر. ایک کام تو یہ کر لیا, اس کا ریمائنڈر لگا دیں کہ صبح میں نے 3 کام کرنے ہیں, اٹھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ریمائنڈر میں آپ, اچھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حدیث ایپس, بالکل. حدیث دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے کہ اگر آپ میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی ملتی ہے نا, ایک بات, نبی کہتے ہیں میری ایک بات تمہیں پتہ چلتی ہے, پہنچا دو جہاں تک پہنچا سکتے ہو. اب چھوٹی سی حدیث کسی کو بتائیں کہ جس نے قرآن سیکھا یا سکھایا, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مطلب یہ چھوٹی سی بات تھی نا, میں نے آپ کو بتا دی, کتنے لوگوں نے اسے سنا, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ نبی کی بات آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو حدیث دوسروں تک پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے اپنی زندگیوں کے اندر اسے شامل کریں. آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لے کر دیکھیں, اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ نے حجاب باندھا اور نمازیں پڑھ رہے ہیں, نہیں. اسلام یہ آپ چھوٹی چھوٹی سی مذہب کی باتوں پر ذکر کریں اللہ. اچھا آپا, جیسے قرآن پاک کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی, یہ بچے کہیں بھی کسی دنیا میں بیٹھیں جہاں قاریہ نہیں آ سکتی یا وہ نہیں پڑھانے آ سکتے, تو ان ایپس کے ذریعے بچوں کو آن لائن اگر آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ آن لائن قرآن پڑھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو جو بچہ بیٹھا ہوا ہے, جو اس کا بڑا بیٹھا ہوا ہے, تو یقیناً وہ وضو سے ہوگا, اور یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ پڑھا سکتے ہیں, اس کی تفصیل بھی اگر آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ تو سامنے بچے نہیں قابو آتے قاریہ کے یا قاری صاحب کے, تو وہ آن لائن تو ویسے ہی ہوتی ہے گڑبڑ. اچھا, اس کو قابو کرنے کے لیے اس کے ماں یا باپ پیچھے موجود ہوتے ہیں, انٹرنیٹ کا بھی کر دیتے ہیں نا بچے. یہ بھی ایک ہو گیا. میں اس دن اپنی کزن کے گھر تھی تو میری بھانجی کہتی ہے کہ ماما نہیں وہ انٹرنیٹ خراب آ رہا ہے. اس نے کہا نہیں پڑھنا ہے تم نے. اس نے کہا نہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر کچھ اساتذہ کی بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. آپ بچے کو انگیج کر پڑھائیں گے نا, وہ بچہ آپ کا کہیں نہیں جاتا. بھائی آپ ٹاسک دیں. اچھا میرے پاس چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, آپ یقین کریں میرے بچے مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, آپ دنیا کی بیسٹ ٹیچر ہیں. کیونکہ اس کو بنایا انٹرسٹنگ ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب واٹس ایپ گروپ میں بھی ایک اسلام چل رہا ہے. جی جی, ایک الگ اسلام ہے جو واٹس ایپ گروپ کا اسلام ہے. اب یہ جو واٹس ایپ گروپ بن جاتے ہیں اس میں ہر طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے. اب ماڈرن بات بھی, اب آپ دیکھیں نا, یہاں آپا نے ایک بات کی, اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی. میں کیونکہ آبویسلی اسلامک اسکالر نہیں ہوں تو میری شاید بات کرنا, کہتے ہیں نا جہاں پالیٹکس کی اور اسلام کی بات ہو رہی ہے وہاں بالکل چپ ہو جاؤ, اپنی رائے نہ دو. تو یہ واٹس ایپ گروپ کے بارے میں ہم جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے اسٹارٹ کریں گے کہ واٹس ایپ گروپ میں جو ایک الگ اسلام چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے. چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. دین اور دنیا کو بیلنس رکھنا, ہم آج اس پہ بات کریں کہ آپ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دنیا کو بھی, اور اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. ہم نے جاتے ہوئے ایک سوال تھا جو میں نے آپ سے کیا تھا ڈاکٹر صاحب, کہ واٹس ایپ گروپ میں ایک الگ اسلام چل رہا ہے, وہاں ایک الگ دنیا ہے اور ایک الگ دین ہے. جی, واٹس ایپ گروپ کے دیکھیں بہت سے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. آفیسز کے اندر بنے ہوئے آفیشیل گروپ, فیملی کے گروپس بنے ہوئے ہیں,
تو وہاں گھریلو سیاست بھی چل رہی ہے اور ملکی سیاست بھی چل رہی ہے اور مذہب بھی چل رہا ہے، اور مذہب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اگر کسی کو بات پہنچانی ہے تو اسلام کا پوائنٹ آف ویو دے کے. ہاں تو یہ جو ہے نا دیکھیں، اسلام لڑنے والا والا مذہب نہیں ہے کہ ہم مرغوں کی جس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح باقاعدہ لڑائیاں کروا کے تماشا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، کہ ایک دوسرے سے بحث کر کے چھیڑ کے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے جی بس یہ تسلیم کر لیں کہ جس کا جو مذہب ہے یا مسئلہ ہے اس کو اس پہ فالو کرنے دیں، اس کے اوپر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، پھر اپنے فیور میں ویڈیوز بھیجنا، دوسرا اپنے فیور میں ویڈیوز بھیجنا، اسٹیٹس بھیج دینا، کوٹس بھیج دینا، اسٹیٹس بھیج رہے ہیں. یہ چیزیں آپس میں مذہبی منافرت کو جنم دیتی ہیں، اس سے منع کیا گیا. قانوناً بھی سیاست پر بھی گفتگو کرنا، منافرت آمیز مواد شیئر کرنا، یہ سب بھی قانون میں اللیگل ہے، تو مذہب کا بھی یہ سلسلہ ہے. دوسری بات جو اسلامک ٹیچنگ ہو رہی ہے واٹس ایپ گروپس کے اوپر، وہ ایک پازیٹیو بہت بڑا پہلو ہے، جو اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ نے، آن لائن قرآن کی کلاس. جسٹ قرآن کی کلاس ہی نہیں بلکہ اسلامک لیکچرز بھی ہو رہے ہیں، بہت بڑے انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں. کچھ خواتین بھی اس کے اندر ماشاءاللہ بڑا نام ان کا ہے کہ جو انٹرنیشنلی وہ پورے قرآن کی تفسیر، ترجمہ، کوئی مرد حضرات، ان کے الگ الگ نیٹ ورکس ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور پریکٹیکل مستفید ہو رہے ہیں. پریکٹیکل کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں چینج نظر آ رہا ہے. واٹس ایپ گروپ پر تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا، صرف بحث و مباحثہ کرنا، ٹائم پاس کرنا ہے، ایک دوسرے کو چڑھانا ہے. لیکن وہ لنک ایسے ہیں یا وہ خواتین کچھ ایسی ہیں اسکالرز یا کچھ علماء اسکالرز ایسے ہر مسلک کے ہیں وہ، کہ جن کو لوگ فالو کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. اسلام کا اصل مقصد ہے کہ میرے اندر آپ کے اندر تبدیلی آئے. اب میں ایک مثال دوں کہ جیسے میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اس پر بھی لوگوں کو کچھ لوگوں کو تنقید ہوتی ہے کہ جی ہم نامحرموں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بات ہے کہ ہمارے ملک کی اسمبلی، اس کے اندر دیکھیں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بسا اوقات تو اسپیکر ہی خاتون ہوتی ہیں، اور وہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اب وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ فیمیل گرلز اسٹوڈنٹس ہی ہے، ان کے ساتھ پڑھنے پہ ہماری کوئی چیئر پرسن لیڈیز ہیں، فیمیل ہیں، یا ڈین کا بھی فیمیل ہیں، تو وہ اس پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ان کے سائن لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھنا، ان سے کلاس لینا، پڑھانا لکھانا. تو اب یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد بنیادی ہمارا کوئی کسی غلط چیز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں بیٹھ کے ایک پازیٹیو میسیج ہم دے رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے جو جدید تقاضے پیدا ہوگا اس کے مطابق ہم ایک پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں جتنا رہ سکتے ہیں اس کو اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنی باؤنڈریز کو لمٹ میں رکھتے ہوئے اس چیز کو پروموٹ کریں. اچھا عائشہ، جیسے ہم نے بچوں کی بات کی کہ ہم ان کو کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اسلام کے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے بچوں کے لیے، سمجھانا ان کو. کارٹونز کی فارم میں بھی اسلامک کارٹونز ہوتے ہیں، اس میں بہت ان فارمز میں بھی آپ کو کسی طرح سٹوری ٹیلنگ کی جا رہی تھی، کیا وہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کیا ہے کارٹون میں کیا صحیح دکھایا جا رہا ہے یا نہیں دکھایا جا رہا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جو والدین ہیں ان کے پاس بھی علم ہونا ضروری ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہمارا پورا اسلام سیکھ لے، لیکن آپ کے پاس خود نالج نہیں ہے، تو بچہ جب آپ سے کوشچن کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو ماں باپ کے لیے بھی ان تمام اسٹوریز کا جاننا جو وہ بچے دیکھ رہے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے. ماں باپ خود پر بھی کام کریں، اور پھر آپ جب بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں گے نا تو اس کے اوپر اس چیز کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں اگر والدین، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ کا بچہ انٹرسٹڈ ہے اور ویڈیوز بنانے میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ کوئی بھی حدیث لیں، کوئی ایسا واقعہ لیں، اس کو پکچرائز کریں، پورا ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اگر نیکی کی نیت سے کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. ایک بات آپ مجھے بتائیے گا کہ ڈیجیٹل کا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا فون پہ ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں، ان کے ترجمے دیکھ لیتے ہیں، ان کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. کچھ جیسے سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، یہ قرآن پاک کی پڑھنا بھی آن لائن کرتے ہیں، ہاتھ میں فون ہے، تو اس میں کوئی غلط تو نہیں کہتے نا؟ مطلب سپارے کی تو ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کھولیں، لیکن آپ کہیں پہ بھی ہیں اگر آپ اس پہ پڑھیں تو کوئی غلط تو نہیں؟ اچھا، دین کی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے، اور بڑوں میں بھی ضروری ہے اور بچوں میں بھی بہت ضروری ہے، مگر دین کی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے، اور آن لائن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس وہی ایک بات ہے جو بہت ہے کہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسی قرآن کی آیات پڑھیں تو آپ کے سر ڈھکا ہوا ضرور ہو. یہ نہیں کہ آپ نے سر کھلا ہوا ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں. ہاں، تسبیحات کا اس لیے میں نے پوچھ رہا تھا کہ وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں وضو اور وقت پہ. ورک پلیسز پہ لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نماز تو چلیں ٹھیک ہے آپ مینج کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے، آپ
الگ پڑھ لیتے ہیں اگر مرد حضرات ہیں, جیسے اپنے آفس کے کیبن میں ہی پڑھ لی, یہ دین اور دنیا کے ساتھ لے کے چلنا نا, کہ اگر ٹھیک ہے آپ کام بھی کریں اور آپ نے وہی نماز ادا کر دی تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے, لیکن اگر انہوں نے علیحدہ بھی نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے, اس لیے کہ انہوں نے نماز کا وقت تو ضائع نہیں کیا. خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے, وہ تو پڑھ سکتی ہیں آرام سے. ٹھیک ہے, باوضو رہنا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, باوضو رہنا ایک پسندیدہ عمل ہے کہ اگر انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے تو بہت سارے جادو, نظر, شیطان کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک امت کے لیے ریلیف بھی دیا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا فرض یا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کی استطاعت میں ہے کہ بار بار وضو کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی طرح جب اپنے حاجت سے نکلے باہر تو وہ ایک صحابی آپ کے لیے پانی وضو کا لے کے تیار کھڑے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں کہ ہر دفعہ بار بار وضو کروں. تو آپ نے ایک دفعہ ترک کر کے یہ بتا دیا کہ امت کے لیے بھی ترک وضو بھی جائز ہے. لیکن اگر عام حالات میں باوضو رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں, جب آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھی تھی کہ جو آفس میں جماعت وغیرہ کا موقع نہیں ملتا, جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے, میجورٹی ہمارے پاکستان میں بھی اور عرب دنیا میں بھی میں نے تو دیکھا ہے کہ آفیسز کے اندر بھی ایک چھوٹا سا کارنر کوئی نہ کوئی ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے ماشاءاللہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے بھی کوئی ایک ریسٹ روم بنا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں جا کے نماز پڑھ لیتی ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر بھی ریسٹ رومز ہوتے ہیں, گرلز روم بنا کے نماز ایریا لکھا ہوتا ہے. ہاں, تو اس طرح پیٹرول پمپ پہ بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, ہاسپٹل میں بھی بنی ہوتی ہے, ایئرپورٹس پہ بنی ہوئی ہے, ہر جگہ بنی ہوئی ماشاءاللہ. اسلامی ملک میں تو ہوتی ہیں, غیر مسلم کنٹریز میں بھی ایسی جگہ ہیں. عرب کا یہ بڑا اچھا دستور ہے کہ وہ تھوڑا سا پانی مسلح جائے نماز گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہیں. گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں, سہارا میں بھی نماز کا وقت ہو گیا نا, وہی رکیں گے, جلدی وضو کریں گے, فیملی کو لے کے اللہ اکبر کر کے نیت بانی نماز ادا کر لی. تو نماز وہ اگر کہیں ایسی سختی ہے, پابندی ہے کہ آپ اس وقت چھوڑ کے نہیں جا سکتے اپنی سیٹ کو, یا کوئی ایسی آپ کی سیٹ کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے کام خراب ہو سکتا ہے, تو آپ وہیں جیسا موقع ملے نماز پڑھ کے گناہ نہیں ہوگا پھر آپ کو جماعت چھوڑنے کا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جیسے فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پلین میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, گاڑی میں کہیں بیٹھے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ تو حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہمیں کیونکہ یہ بھی دین دنیا سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر میں نے کہیں جانا ہے اور ہم سب گاڑی میں اب نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور نماز کا بھی وقت ہو گیا لیکن پہنچنا بھی ہے کہیں, تو آپ گاڑی میں نماز ادا کر سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اور اس کے اندر قبلے کی بھی شرط نہیں ہے, لیکن کورڈ ہوا بس. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے وہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی, ویسٹرن اگر آپ نے پہنا ہے, یہ جہاں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے یہ دین کے ساتھ نہیں ہے جڑے ہوئے اور ان کو کیا پتہ, یہ اتنی اچھی بات اسلام کے, اور یہ بھی میں نے کہا کہ جہاں اسلام اور پالیٹکس کی بات ہو وہاں آپ اپنے کامنٹس ریزرو کر لیں. لیکن عائشہ کیا یہ نہیں, مطلب اگر میں, آپ اسکالر ہیں لیکن شاید میں نے کہیں کوئی چیز سمجھی اور بولی ہے تو آپ اس کو رد کر دیں؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہ دین جو ہے نا, مذہب اسلام, یہ صرف میرا نہیں ہے, صرف مولویوں کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تمام مسلمانوں کا ہے. ہاں جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا کہ اگر تمہیں مجھ سے ایک بات بھی ملتی ہے تو لوگوں تک پہنچا دو, یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے, یہ سب کے لیے ہے. ہاں. اب میوزک کچھ لوگ سنتے ہیں, ہم سب سنتے ہیں, آپ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہم تو سنتے ہیں, تو آپ یہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میوزک سنتے ہیں, ان توبہ استغفار کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نماز تو ان کی قبول نہیں ہوگی, ان کی دعائیں تو قبول نہیں ہوگی, ان کے حج عمرے قبول نہیں ہوں گے, یہ دین کے ساتھ, یہ دنیاوی میں ہیں, یہ دنیا میں چل رہے ہیں, دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, میوزک حرام ہے اور حرام خدا کو حلال نہیں بنایا جا سکتا, حلال کو حرام نہیں بنایا جا سکتا, لیکن ہم ایک عبادت کو دوسری عبادت کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ دوسری عبادت بھی اس کی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی دیکھیں, جو چیزیں شریعت میں صراحتاً حرام ہے نا, اس کو تو کوئی حلال کا فتویٰ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. ایک اصول سمجھ لیں, گناہ کو گناہ سمجھ کے اگر انسان کر رہا ہے نا اور چھپ کے کر رہا ہے, یہ اپنے چار دیواری میں کر رہا ہے, تو معافی کی توقع انسان توبہ بھی کرے گا. اور علانیہ کر رہا ہے, حلال سمجھ کے کر رہا ہے, شراب کو اگر وہ شربت سمجھ کے پی رہا ہے, کہہ رہا ہے جی حلال میں گناہ نہیں, تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو بھی شریعت میں منسوس کا ہوتا ہے بالکل کلیئر حرام جس کو کر دیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے, مسجد کے اندر ایک موبائل ٹیون بھی بجانا پسند نہیں, غلط, لیکن بج رہی ہیں سب کی, بج رہی ہیں, لیکن وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ میوزک اچھی چیز نہیں ہے, اس لیے مسجد میں بھی ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے, ہمارے مذہب میں نہیں چیز. تو وہ چیز ہمیں ایک فارمولا مل جاتا ہے کہ جی یہ چیز ایک اس میں چیز استغفار کر لیں, اللہ سے معافی مانگیں. میوزک سے اس میں ایک چیز ایڈ کرتے تھے, شادی بیاہ کے فنکشنز ہوتے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں نہیں سادگی سے, اب دین بھی اس میں یہ بھی پھر بھی بات آ جاتی ہے, بھائی لوگ کہتے ہیں ہم تو دین بھی رکھ رہے ہیں, دنیا بھی رکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ دین بھی جڑا ہے, ہم دنیاوی چیزیں بھی کریں گے.
اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا میری رائے تھوڑی سی دونوں سے مختلف ہے. میری اور آپ کی رائے ویسے ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا اس اعتبار سے کہ میوزک سننا وہ الگ بات ہے, جی آپ کی نماز پڑھنا الگ بات. ٹھیک ہے, ہاں میں یہی اسی کو لے کے چل رہی ہوں. آپ کے میوزک سننے سے آپ کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی نماز ایسا نہیں ہے قبول نہیں ہوگی, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جی. اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اور میوزک بھی نہیں سنتے ہیں, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کی نمازیں قبول ہیں؟ بے شک. یہ تو سب مطلب ایک کوسچن مارک ہے نا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے میوزک سنا تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. میوزک سننا الگ بات ہے, نماز پڑھنا الگ بات ہے, دونوں. ہاں اس کا گناہ اس کو ہوگا, لیکن جو اس کی قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جو سوال تھا نا سادگی والا, سادگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے سفید لباس پہن کے شادیوں میں بیٹھ جانا, ٹھیک ہے. آپ اس کو, ہم تو احادیث میں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں پڑھتے ہیں کہ مطلب باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ کیوں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ احادیث میں ہمیں ملتا ہے. تو باقاعدہ طور پر اگر خواتین ہیں وہاں پر کچھ ایسے کام کر رہی ہیں جو شریعت کے منافی نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مطلب دین ایسا سخت نہیں ہے کہ آپ جنگل میں رہنا شروع کر دیں, دین یہ نہیں ہے. دین بہت آسان ہے جہاں آپ خوش, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی. یہ کتنی پیاری سی حدیث لگتی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا مزاح فرمایا اس خاتون سے. کہا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ کہنے لگی, وہ پریشان ہو گئی, کیا میں نہیں جاؤں گی, میں تو بوڑھی ہوں. ادھر سے آ کر پر کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ رسول نے کہا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ تھوڑی سی غمگین ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جوان ہو کر جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرما رہے ہیں, یعنی کہ اپنے انوائرمنٹ کو ایک خوشگوار بنانا, اور رسول خود اپنے انوائرمنٹ کو بہت اچھا بناتے تھے, تو یہ ضروری ہے. اچھا, سوشل میڈیا کا یوز پازیٹیو جو ہم نے بات کی کرنا چاہیے, اسلامی نالج کو آگے بڑھانا, لیکن اس کی کیا خود سے تصدیق پہلے کرنی چاہیے؟ اب ہمیں ایک چیز آ گئی ہمارے سامنے, اب ہم نے بنا سوچے سچے آگے کر دی. اچھا, پہلے تصدیق بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اور میں نے جیسے پر وہ تصدیق بھی تو دیکھیں نا آپا, ہم کسی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے یا سوشل میڈیا کے کسی ایپ سے ہی پوچھیں گے. اچھا, میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دین کی سمجھ بوجھ بہت ضروری ہے. تو ہم کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے یا نہیں ہے, یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے, یا ائمہ تحریر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا یا نہیں فرمایا ہے. تو اتنی تھوڑی بہت جب دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو اس کے بعد ٹھیک ہے. تو پھر اس میں یہ ایک پہلو ضرور ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن دونوں کو جو ہے سمجھ کے آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. میں نے جاتے ہوئے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے, آپ کو کوئی تصدیق کرنی ہے, تو آپ نے ظاہر ہے اس کو سمجھ کے کسی کو فارورڈ کرنا ہے آگے. اگر ہمیں کوئی ایک بھیج دیتا ہے کوٹ, یا کوئی بھی کہہ دیتا ہے یہ حضرت علی کا فرمان تھا, یہ حضرت علی کا کال ہے, یا حضرت علی نے فرمایا ہے, حضرت حضور پاک نے فرمایا. اب یہ واٹس ایپ چیز آئی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ صحیح ہے نہیں, تو اس کی تصدیق کے لیے بھی ہم کسی سوشل ایپ پہ ہی جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں کیا دیکھیں, کچھ کتابیں ہیں, سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں, اور اسی طرح ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ ان چیزوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ نہیں بھیجو گے تو آج تمہارا ستیہ ناس ہونے والا ہے. جی نہیں, کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو فارورڈ نہیں کریں گے تو آج تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنے گا, یا اس طرح کی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کراس چیک کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے پاس سے میرے لیے کوئی ایسی بات کہی جو نہیں تھی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نا. یہ مفہوم حدیث ہے. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو آپ کے پاس آتی ہے آپ نے اسے کراس چیک نہیں کیا, وہ نمبرز ہوتے ہیں, آپ جا کر, اور ضرورت کیا ہے آپ دوسری اپلیکیشن پر جائیے جہاں پہ سمجھ ہے آپ کو, حدیث ملتی ہیں, وہ فارورڈ کریں. ٹھیک ہے. آپا میں نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ ماڈسٹی, فیشن کو بیلنس کرنا اسلامک ویلیوز کے ساتھ, تو اس کے لیے ایجوکیشن ہونا, تو کیا ماڈرن
اسلامک ایجوکیشن اور ماڈرن وے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ اچھا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے لیکن اس کو ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. ایجوکیٹ تو کرنا چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کو ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم ایڈاپشن کریں گے تو وہاں سے پھر پرابلم. جی مفتی صاحب، اس کی دونوں کی اگر نالج ہمارے پاس ہونا دونوں کی ضروری ہے، کیونکہ یہاں لوگ ماڈرن تو سوری ٹو سے فورن بن جاتے ہیں، جہاں ان کو لگے کہ ہمارے مطلب کی بات ہے تو ہم اپنے مطلب کا اسلام سمجھائیں گے. اس کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیے اسلام دونوں کہتا ہے کہ مجھے فالو کرو، مجھ میں پورے اسلام میں داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ. تو ہم جو کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہف کڑوا تھو وہ نہیں ہونا چاہیے. جی. اور پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں فالو کرے، ہم اسلام کو فالو نہ کریں. تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں پک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں فقہیں بنی ہیں 4 فقہیں، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرنا یہ کرنا، وہ اسی لیے تاکہ انسان وہ خواہشات نفس کا پابند نہ ہو جائے. پھر یہ ہوگا کہ وہ ہر جگہ سہولتیں ڈھونڈ کے اپنے لیے ایک نیا ہی دین گھڑ لے گا وہ، کہ جس میں اس کو سہولت ملے گی وہ کر لے گا وہ. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، ایک بچی ہے جو کور کرتی ہے اپنے آپ کو، یا وہ اسلامک جو ہے اس کے اندر کافی دین کو زیادہ لے کے چلتی، دنیا میں کم ہے، اس کی کہیں شادی ہوتی ہے. اب وہ فیملی جو ہے تھوڑی ماڈرن ہے، میاں بھی چاہتا ہے کہ وہ فیشن بھی کرے، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیں میں آپ کو اس کو کس کی سننی ہے؟ اسے شوہر کی سننی ہے، وہ فیشن کرے گی لیکن حدود اور قیود کے اندر، ٹھیک ہے. اور اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا ہے، بلکہ عورتوں کو حکم یہی ہے کہ وہ سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنا سنوار کے رکھیں، تاکہ اچھا شوہر بھی اچھی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میری بیوی پیاری لگے، میرے بہن بھائی، میری بہنیں جو ہیں اس کی تعریف کریں، تو یہ ممنوع نہیں ہے. ابھی میں ریسنٹ ایک کیس بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک گھر میں خاتون شادی ہو کر آئیں جو عالمہ تھیں، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ابھی جو ان کی ساس ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہو گئی ہیں چند ہی دنوں کے اندر، مطلب یہ کچھ منتھس کے اندر ہوا ہے، اور یہ بالکل میرا قریبی. تو میں نے پوچھا بچے کا یہاں پہ نیل دیکھا نا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ چاچی آئیں اور انہوں نے ہینگر سے مارا کہ اٹھو اور نماز پڑھو. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو 7 سال کا بچہ ہے اس کو آپ ہینگر سے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اور پورے خاندان پر ایک پریشر ہے کہ ہمارے ہاں تو عالمہ شادی ہو کر آئی ہیں. اب بتاؤ، تو یہ ایسا ماحول کریٹ نہ کریں جو کہ آپ کی جو دین کی بات ہے نا، آپ دوسروں تک کبھی نہیں پہنچا سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ دین کی جو حدود اور قیود ہیں، آپ کو کوئی دین منع نہیں کرتا آپ اچھے لباس پہنیں، دین آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ میک اپ نہ کریں. اگین آپا اگر وہ چاہتا ہے لڑکا کہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں میں جاتا ہوں یا ان کی بیویاں اتنی سج سور کے آتی ہیں اور میری بیوی جو ہے وہ اس طرح، وہ کیا اس کی خوشی کے لیے کر سکتی کہ وہ اگر کور کرتی تو دوپٹہ نہ لے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہاں پر کہوں گی کہ یہاں پر کسی کی مرضی نہیں چلے گی، نہ باپ کی مرضی چلے گی، نہ شوہر کی مرضی چلے گی، نہ بھائی کی مرضی چلے گی. مرضی صرف اللہ کی چلے گی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ خاتون ویسے شریک ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جی اس میں میں یہ کہوں گا، مشورہ دوں گا کہ دیکھیں رشتوں سے پہلے جو ہے نا معاشرتی، معاشی، مسلکی، مذہبی ساری ہم آہنگی دیکھنا ضروری ہے، جس کو کف کہا جاتا ہے. یہ چیزیں پہلے سے لڑکی دیکھ لے کہ مفتی آپ لوگ کہہ تو رہے ہیں، لیکن میں ایسی فیملیز میں لڑکیوں کو جانتی ہوں جو بڑی کوشش کرتی ہیں صرف اپنے گھر بچانے کے لیے میاں خوش رہے اور سسرال بھی خوش رہے، وہ چیزیں کر لیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میرا گھر اس سے، اگر میرا میاں کہیں اور جا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے میں ہی ویسی سج جاؤں. دیکھیں یہ ہمیں باریکی اس کی یہ جاننا ضروری ہے. اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلی بات یہ کہ وہ بالکل مذہب سے آئی اور پھر اس گھر میں اب شوہر کی مرضی دوسری. پہلے تو ان کو خود دیکھ لینا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے خاندانوں کو ایک دوسرے کو، لڑکے والوں کو بھی کہ کہاں شادی کریں، جس لڑکی کو ہم لا رہے ہیں کیا وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی. اب آج کل حافظ و قرآن لڑکیاں ہی بہت ہیں، عالمہ بھی ہیں. اب ایک بالکل ماڈرن خاندان میں جہاں دن رات موویاں فلمیں چل رہی ہوں، اب وہاں پر بالکل پیور ماحول والی لڑکی کو لائیں گے تو اس کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. تو اس میں ہو گئی ہے، اگر شوہر کی مرضی پہ چل بھی رہی ہے تو گناہ پھر شوہر پہ ہوگا. اس میں نیکی کے کام چھوڑنے میں پھر اس کو خاتون کو گناہ نہیں ہوگا، اس کا اتنا. پھر ایک اور چیز، اگر میری فیملی میں 2 لوگ ہیں جو بہت دینی ہیں اور وہ سوسائٹی سے بھی اس طرح نہیں رہتے، اب میں نبھا رہی ہوں، میں دین دنیا لے کے چل رہی ہوں، تو اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے. مطلب
میں کیا اگینسٹ جا رہی ہوں اپنے والد صاحب کے یا اپنے گھر والوں کے, یا شوہر اگر کہتا ہے ایک ٹائم پہ کہ جی اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس راہ پہ چلیں اور ہم یہ سب چھوڑ دیں, اور لڑکی کہتی نہیں میں دین دنیا دورے رکھوں گی, یہ بھی ایک کیس میں نے ابھی دیکھا ہے, شوہر نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور بیوی کہہ رہی کہ بھئی میں تو دین دنیا بھی رکھوں گی, آپ کی مرضی ہے. وہ ان کو نہیں فورس کرا کہ آپ نکاح کریں یا کچھ کریں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس نے الگ کر لیا. ہاں, اس کے بھی طریقہ کار وہی بڑی حکمت عملی سے چلنا چاہیے کہ شوہر بھی اگر تبدیل ہو گیا تو کبھی کبھی ہوتا ہے شوہر بھی تبدیل ہو گیا, تبدیل سے مطلب اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا. تبدیل سے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے اب کسی دینی اس سے وابستہ ہو گیا جماعت سے, اب وہ بیوی کی وہ تھوڑی اصلاح کرے, تربیت جبران اس کے اوپر کوئی چیز مسلط نہ کرے. وہ میں نے کہا نا ہر کوئی ایسا رول ماڈل بنے گا لوگ خود بخود اس کو فالو کریں, اصل ہونا چاہیے. میرے ایک نمازی تھے کسی زمانے میں, درس سننے کے بعد انہوں نے وائف کو جا کے دھمکی دے دی کہ اگر صبح تم جو ہے نا ٹیچنگ کرتی تھی ان کی وائف, اگر تم آئے میں نہیں گئے تو تمہیں میں طلاق دے دوں گا. بیوی کا رو کے برا حال کہ بھائی ابھی تو ساری زندگی ایسی گزاری, یہ آج اچانک یہ کیا دھمکی دے رہے ہیں. انہوں نے آگے پھر مجھ سے ذکر کیا خود شوہر سامنے کہ میں بیوی کو کہہ کے آگے پردہ نہیں کروں گی تو میں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا تو بالکل غلط بات ہے کہ آپ وہ سمجھے گی پتہ نہیں کیا دین سیکھ کر آ رہا ہے, آپ جا کے اس سے سوری کریں, جس کنڈیشن میں آپ گزر رہے ہیں اس طرح رہے آپ, جو ہے نا وہ آج اس کو لے کے جائیں کہ آئس کریم وغیرہ کھلاؤ, اسے سوری کریں. وہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے آئس کریم پہ ٹرکا دیں. مقصد کو یہ کہ آؤٹنگ پہ لے کے جاؤں, میں ذرا لائٹر موڈ پہ جا رہی ہوں کہ ہم بہت ہی سیریس ہو گئے. یعنی وہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی. میں نے کہا ایک آپ اب اس بات پہ دیکھیں کہ آپ طلاق کی بول کے آ گئے, ظاہر ہے اس کا رو کا برا حال کہ بھائی پتہ نہیں کس مفتی کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو وہ گئے سوری کیا, عشاء کے بعد ان کو کھانے پہ گھمانے پھرانے لے گئے. اگلے دن کہتے ہیں خود بخود وہ جب اٹھی اسکول جانے لگی تو وہ حجاب لے کے چلی گئی. وہ تو طریقہ یہ ہوتا ہے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تو اسلام نافذ ہوتے نہیں. اور دیکھیں ایک ضرور آپ تینوں چاہوں گی کہ یہ بات کہیں, جی آیا تو میرے ذہن میں رہی ہے کہ پلیز چھوٹی سی چھوٹی باتوں پہ یہ آدمیوں کا ایک ہتھیار ہے میں طلاق دے دوں گا, یہ نہ کریں, غلط بات ہے. یہ طلاق کا ورڈ جو ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں ہے, لیکن آپ بار بار یہ بہت جگہ میں نے بہت دل دکھاتا ہے. آج کل تو بہت ہو گیا ہے. بعض اوقات آپ کچھ جملے نکالتے ہیں نا وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں, تو آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سوچ لیں. اور خواتین کے لیے بھی عائشہ بالکل غصے میں کہتی تھی دے دو طلاق, دے دو طلاق, تقاضا کرنے لگتی ہیں تم نے ایسا نہیں کیا تو دے دو طلاق, ویسے چلی جاتی ہوں. اور فطری طور پر چونکہ خواتین کے اندر یہ ہے تانے دینے کی عادت ہے نا, تو کوشش کریں کہ یہ چیز اپنے اندر سے نکالیں. خاص طور پر جو بیٹیوں کی مائیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ لفظ کبھی استعمال نہ کریں. جو ہم نے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اس کی طرف راغب کیسے کرنا ہے, کہ اگر دین بھی لے کے چلنا ہے اور دنیا بھی. یہاں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل ہی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ وہ دین کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں اور کچھ ہیں وہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. میں نے ایک آپ کو بات بتائی کہ صوفیزم میں اور ان چیزوں میں بہت ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے پیار سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. اب میں ایک آپ کو بتاتی ہوں, شیخ ناظم, شیخ محمد, میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹرکش صوفی ہیں, ان کے یہاں میں نے دیکھا, یقین کریں آپا, وہاں کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, لائک انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے, لوورز پہنے ہوئے ہیں, شارٹس میں بھی میں نے دیکھی ہیں, اور جاتی ہیں بالکل کورڈ ہو کے. تو یہ ان کا طریقہ شاید ایسا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ذکر ہوتا رہے, ہم اسلام پھیلاتے رہیں, بات کرتے رہیں, لیکن کس طرح ان کو کنونس کرتے ہیں, زور زبردستی سے نہیں. تو اچھا ٹیچر بننا, اسلامک ٹیچر بننے کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے دین دنیا کو لے کے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے سختی نہیں کرنی ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت ساری معلومات میں غصہ ہوتا ہے, قرہ حضرات میں ہوتا ہے, جو قاری ہوتے ہیں ہمارے پاس, جی غصے سے بچہ کبھی بھی نہیں پڑھتا. میں تقریباً 20 سال سے پڑھا رہی ہوں, اور اس 20 سال کے اندر میں نے یہ تجربہ کیا ہے. سوری عائشہ, غصے بچہ تو آپ نے کہا, میں ان کی بھی بات کروں, جیسے ایک سمجھے کہ نان مسلم ہے, اس کو بھی آپ کس طرح کنونس کر سکتے ہیں, ڈرا کے نہیں کر سکتے. جی محبت کے بغیر آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. اچھا محبت کیا ہے کہ آپ ذرا سا غصے سے دیکھیں گے, میرا بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ آپ کی نظروں کو پہچانتا ہے, وہ آپ کی وائف سے کنیکٹ ہوتا ہے نا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ محبت سے, پیار سے پھر انگیج کرنا سیکھیں. انگیج کیسے کر سکتے ہیں آپ بچے سے اس طرح سے کہیں گے, ارے کتنا اچھا سنایا آپ نے, وہ جو یہ اتنا سا جملہ ہے نا وہ اس کو کہاں لے کے جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میری ٹیچر نے میری تعریف کر دی, اب میں اور اچھا. اور جہاں آپ کہتے ہیں نہیں تم نے تو صحیح پڑھا ہی نہیں ہے, تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. تو بچے کو ڈیگریڈ نہ کریں, کوشش کریں کہ اس انداز سے, اور اسٹوریز سنائیں بچوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوری سنائیں,
پروفٹس کی جو جتنے بھی ہیں ہمارے، ان کی اسٹوریز جب آپ اسٹوریز سنانا شروع کریں گے نا تو پھر آپ بچوں کے اندر پھر وہ انگیج ہونا شروع ہوتا ہے. تو ہم جو معلمین ہیں ان میں ایک کمی ہے، اسٹوریز نہیں سناتے ہیں آپ، پھر ساؤنڈس پر ورک نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم دنیاوی طور پر ہم ساؤنڈس پر کام کرتے ہیں نا، اب بچہ با زبر با ہے نا، وہ ب بی بو ساؤنڈس پر جب آپ کام کریں گے وہ کبھی کنفیوز نہیں ہوگا. تو یہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے. وہی بات آپا کہ اگر کوئی کچھ میں نے فیملیز دیکھی کہ بچوں کو ٹیبلوز ہوتے ہیں اسکول میں، آپ کے بہت سے ڈراماز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو بچوں کو نہ وہ کرنے دیتے ہیں. میں نے ایک بچے دیکھے چھوٹے چھوٹے، وہ بچی کا دل تھا کہ میں اپنی فرینڈ جیسا فراک پہنوں، تو والد صاحب نے کہا کہ جی نہیں فراک تو نہیں پہنے گی، یہ تو شلوار قمیض ہی پہنے گی. اتنی سی بچی. اب یہ تو آپا مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جب تک حجاب فرض نہیں ہے تو اس کے علاوہ تو ہم نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دین اسلام پر ہی ڈھالنا چاہیے اور ان کو ویسے ہی لباس کی عادت ہونی چاہیے جیسا کہ ان کو دین اسلام نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فراک پہننے میں مطلب میں اس میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ دیکھیں دنیا بھی تو لے کے چلنی نا. اگر میری بیٹی کسی کی برتھ ڈے پہ جا رہی ہے اور وہاں سب بچوں نے فیریز بنی ہوئی ہیں، یہ بنے ہوئے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب کہ بچی کو آپ کہہ دیں کہ جی نہیں وہ گھر میں بھی نہیں جانا. تو دین دنیا تو یہی ہے. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ کی طرف آتی ہوں، بریک آ جاتی ہے، چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم مفتی صاحب کے پاس تھے. ہم جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ جو لوگ ڈرا دھمکا کے، یا اگر آپ ایک مفتی ہیں، آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے اور اگر چلے وہ تو ایک ہے کہ دوپٹہ سر پہ لے لیا، نہیں اگر کوئی ویسے ہی آپ کے پاس آ رہا ہے جس نے صحیح سر پہ دوپٹہ لیکن وہ سیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، کنونس کیسے ہوگا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں دیکھیں، ہمارے بڑے بزرگان دین کا معمول یہی رہا ہے کہ وہ اپنا در اور اپنی چوکھٹ ہر ایک کے لیے کھول کے رکھتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی میں ایک مثال دوں، میرے ذہن میں اکثر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کلمہ گو کے لیے، جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس میں خواتین ہوں، مرد ہوں، گلوکار ہوں، اداکار ہوں، سنگر ہوں، کوئی بھی ہوں، گناہوں کا ثواب کا معاملہ اللہ نے آخرت میں رکھا کہ اجر جزا سزا دیں گے. لیکن دنیا میں آنے کا اور جانے کا سب کا ایک ہی طریقہ کار رکھا ہے کہ آئیں گے تو سب کو اذان ہوگی، جب جائیں گے تو سب کو ایک ہی جیسا سیم کفن، مسجد میں ان کی حاضری لگے گی، نماز جنازہ ہوگی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عورت یا مرد گناہ گار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، کیا تھا. نہیں، سب کو ایک ہی طریقہ کار سے واپس اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلایا ہے. جج اللہ پاک ہے، مالک یوم الدین کو ہی کریں گے. تو دنیا میں بھی میں نے دیکھا، خود ہمارے جو شیخ جن کا ایک ترکی کا ذکر کر رہی ہیں، یہاں کراچی میں بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، اب تو ان کا وصال ہو گیا. سر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی معتدل مزاج تھے، اور ان کو اللہ پاک نے ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء وہ بھی ان کی مریدی میں تھے، اور وقت کی بڑی بڑی ماڈرن فیملیز کی خواتین جس طرح آپ کہتے ہیں ہر طرح کے لباس میں آتی تھیں، تو ان کے اندرون خانہ پردے میں وہ خواتین درس سنتی تھیں، اور وہ گیٹ سے آنا جانا ایک ہی ہوتا تھا. تو بہت بڑی بڑی ماڈرن خواتین فیملیز، دنیاوی لیول کے بھی بڑے ہائی ٹاپ لیول کے لوگ ان کے وہاں پہ گھر پہ بیان ہوتا تھا جمعے میں، وہاں پہ آتے تھے، اور دین کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے علماء وقت کے آتے تھے ان میں. یعنی حضرت مفتی تقی صاحب جن کا آپ نے نام سنا وہ بھی ان کے مرید تھے. سمجھے اس صاحب انداز غلال کس لیول کے وہ مرشید ہوں گے. لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا تھا، حضرت بھی کبھی کسی چیز میں کوئی روک ٹوک نہیں فرماتے تھے، بس واضح فرماتے تھے. آہستہ آہستہ وہی لوگ کنونس ہو، ہاں جو بے دین تھے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، تہجد سے بے رغبت تھے، آہستہ آہستہ تہجد گزار، عبادت گزار، بارش، با حیا، وہ خواتین دیکھتے دیکھتے با حجاب، با پردہ، وہ ماشاءاللہ ایک تقوی کی مثال بن جاتے تھے. کبھی ان کو براہ راست نہیں ٹوکا کہ بھائی تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، کچھ نہیں. بس وہ نیچے نگاہ کر کے بیان فرماتے تھے بہت سادہ بڑے مختصر الفاظ میں، اور دیکھتے دیکھتے لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آ جاتی تھیں. وقت کے حاکم وقت بھی ان کے در پر آتے تھے، اور علماء کرام بھی آتے تھے. تو ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا ہمارے پاس بھی ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں. ہم تو بہت ہی کمزور قسم کے مومن مسلمان ہیں، لیکن لوگوں کو ایک اٹریکشن ملتی ہے. بہت سے لوگ مجھے دیکھ کے موٹیویشن دیتے ہیں اپنی اولاد کو کہ دیکھو تم بھی دین پڑھو، تو دین پڑھنے کے بعد بھی انسان جو ہے نا دنیاوی طور پہ کما سکتا ہے. لوگ حافظ ہوتے ہیں اس کے بعد سے اپنے دوسرے کام بھی کر ہوتے ہیں، حافظ قرآن کر کے بھی. حفظ قرآن والے بہت سے ایسے کرکٹ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، کرکٹ میں ہیں وہ ایسے دنیا میں. تو ہمارے بڑے بڑے جو حفاظ کرام کے عہدوں پہ ماشاءاللہ ہیں، تو وہ دین کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے.
تو اس لحاظ سے دین کو کبھی کسی چیز میں رکاوٹ سمجھنا, ہاں جو آپ نے ایک بات کہی تھی بیچ میں کہ ماڈرن ہونا یہ سمجھنا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کپڑے نہیں وہ تو ہم نہیں, وہ اس کو آپ ماڈرن اور وہ نہیں ہے, وہ دنیاوی چیز نہیں ہے. وہ تو آپ دیکھیں ہم نے ابھی بڑی پیاری بات سب نے بریک میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ہر ریلیجن کا جو بھی ان کی درگاہیں ہیں, ان کی جو جہاں بھی وہ ورشپ کے لیے جاتے ہیں جو بھی ہے, ادھر کے بھی کچھ ڈیکورمز ہیں. کیونکہ دنیا میں جب آپ گھومنے جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں بینکاک کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں ایڈ کرنے گئی تھی تو وہاں گولڈن ٹیمپل کا ایک بہت خوبصورت ان کی وہ جگہ ہے. تو اس کے جو پہلے سے بتایا گیا تھا کیا تھا کہ وہاں جانے سے پہلے آپ نے فل کپڑوں میں جانا ہے, آپ اندر نہیں جا سکتے ایسے, تو آپ کو فل پینٹس پہننی ہے, آپ نے کورڈ رہنا ہے. تو ہر جگہ کا ایک وہ ہے, جیسے گردوارہ میں آپ سر ڈھکے بغیر نہیں جا سکتے اندر. تو یہ تو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ہوں, یہ جو بار بار ہم بات کریں ماڈرنزم یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. آپ جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دیٹ از ناٹ دین دنیا کہ آپ ایک جگہ وہ لگا دیں, ایک جگہ آپ نماز لگا دیں, کہ آپ دونوں پکچرز کو پھر نہیں آپ وہ کر سکتے نا, ایکسپلین نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہ تو منافقت ہوئی, یہ منافقت ہوئی بالکل. یا تو پھر آپ بالکل ہی وہ ہو جائیں اور آپ یہ نہ کہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ یار ہم یہ لگاتے ہیں, یہ اتنی چیز لگاتے ہیں تو ہم دین بھی تو دکھا رہے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو غلط ہے. دیکھیں اس میں کوشش کریں کہ وہ مواد شیئر نہ کریں جس سے آپ کی اوپر انگلی اٹھ سکے, انگلی اٹھے, جو کانٹرڈکٹ کرے آپ کی چیز کے ساتھ. ایسے مواد کو نہیں شیئر کرنا چاہیے. ٹالرنس کتنی ضروری ہے دین دنیا کے معاملے میں؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں آپ کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے اندر میانہ روی نہیں ہے, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کی ذات میں اتنا سمجھ لیجئے اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ہر ماحول کے اندر ڈھل سکیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے حفاظ یا عالمات, ابھی میں یہی بات ڈسکس کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے بھی راستے میں, کہ ہمارے جو علماء ہیں نا ان کو بھی دینی دنیاوی علم سیکھنا بہت ضروری ہے. ہم کبھی بھی اپنا پیغام ڈیلیور نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس دنیاوی علم نہیں ہوگا. ابھی کچھ دنوں پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ کی مدر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے یہی بتایا, کہنے لگی کہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ فلاں اسکول سے اسلامک اسکول کی طرف کیوں آ رہے ہیں, وہ گرلز کیوں آ رہی ہیں, ان کے والدین یہاں اس طرف کیوں ایڈمیشن کرا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس ماحول سے بچانے کے لیے اپنی بچیوں کو اس طرف لانا چاہ رہے ہیں. تو دنیا میں ہم جتنے بھی بینگ اے مسلم, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر میانہ روی رکھیں, بیلنس رکھیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی. بالکل لوگوں کو قبول کرنے کی کوشش کریں, یہ بہت ضروری ہے. میں آمنہ ملک سے تب تک بات نہیں کر سکتی, آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں, میں آپ سے آرام سے بات کر سکتی ہوں. میں ابھی آ کر ایسے منہ پھلا کر اور صرف آیات قرآنیہ پڑھنے لگوں گی نا, آپ مجھ سے بات تک نہیں کریں گی, اور میں اپنا پیغام اب تک کبھی نہیں پہنچا سکتی. آپ مجھ سے سوال ہی نہیں کر سکیں گی, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا, میرا ایٹیٹیوڈ ایسے رکھا ہوا ہے. اب میں نے اس خول کو اتارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بھی ہیں ایک موقع پر, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہر چیز, اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو ڈھالنا بہت ضروری ہے. اچھا میرا یہ خیال ہے, بھی آپ نے صوفی ازم کی بات کی, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سب سے بڑا آئیڈیل ہے, سب سے بڑا نمونہ عمل ہے. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی, اس لیے کہ 23 برس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا, اور آج پوری دنیا کا سب سے بڑا دین مذہب اسلام ہے. اور ٹالرنس برداشت تو بہت زیادہ اہم ہے, اس لیے کہ دین دنیاوی کو لے کے دماغ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اس کے جیسے انہوں نے کہا, جیسے آپ بھی آپا آتی ہیں, ہم بات کرتے ہیں, اختلاف بھی ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہہ بھی دیتی ہوں کہ اچھا آپا یہ بات نہیں ہے, لیکن آپ مجھے اس کو سمجھا دیتی ہیں بڑے پیار سے. تو یہ نہیں, کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ نہیں غلط بات کری ہو, یہ کری ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ غلط ہے. بالکل یہ غلط. جی مفتی صاحب. جی ٹالرنس جو ہے نا وہ تو اسلام میں اس طرح ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تھے, تو وہاں جو سب سے زیادہ آپ کا سابقہ پڑا تھا یہود سے پڑا تھا. تو یہود سے آپ نے مختلف صلح کی,
اور صلح کرنے کے بعد اس کے اندر معاہدات طے ہوئے کہ جس معاہدات کے تحت یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کو کسی قسم کا ڈسٹرب نہیں کریں گے، مسلمان ان کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، ان کے لیے جزیہ وغیرہ چیزیں مقرر کی اور ان کو آنے کی دعوت دی. تو یہی وجہ تھی کہ بہت بڑے بڑے علماء یہود کے وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے یہود کے عالم تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنورزیشن ہوتی تھی، یہود کے علماء آتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت ساری چیزیں کنونس کرتے تھے، قرآن کی اب تلاوت کر کے سناتے تھے تو وہ لوگ متاثر ہوتے تھے. اور قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے 7ویں پارے کے شروع میں آتا ہے کہ جب ان سے ذکر کیا جائے تو وہ جو ہے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں اتنی حقانیت ہے. تو لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کہ بالکل کٹ آف کر دیا گیا. ہاں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سکھایا کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے تو وہ پھر اب دیگر مذاہب کی اتباع یا مشابہت نہ کرے، وہ ان سے بالکل علیحدہ چلے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو مسلمان ان کو اتنا فالو کریں گے، اتنی اتباع کریں گے، ان کی اتنی مشابہت کریں گے ہر چیز میں کہ جس طرح ایک جوتی دوسرے جوتی کی مشابہ ہوتی ہے تو اس طرح سے ان کی مشابہت کرنے لگ جائیں گے مسلمان، یعنی ان کو اتنا فالو کرنے لگ جائیں گے غیر مسلمین کو. لیکن ٹالرنس کی جہاں تک بات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اخلاق کے ساتھ ان سے معاملات رکھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد پھر وہ ماشاءاللہ اسلام کے بڑے مبلغ بنے. ایک چھوٹی سی چیز میں چاہوں گی، ایک وقت بھی کم ہے، ہم جلدی سے اس کو کلوزنگ اس پہ کر لیں کہ کبھی نہیں 30 سیکنڈز اب تو بالکل نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا، اور اتنی اچھی ہم نے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے ہمارے اسکالرز نے کہ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے لیکن سمجھ کے اس کی نالج ہونی چاہیے. اگر کہیں بیٹھ کے اس کے بارے میں بات بھی کریں ود نالج کریں، وداؤٹ نالج اپنے کامنٹس نہ دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اچھا سا ویکینڈ گزاریے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ we'll meet you on Monday. Stay happy.